उनके लिए मोगली की कहानी उनकी जिंदगी की असल दास्तान है। ये शख्स 10 साल तक जंगल में सांप और भेड़ियों जैसे जानवरों के साथ ही बड़े हुए। दरअसल बचपन में उन्हें गडरिये को बेच दिया गया था, लेकिन उनके लिए सबसे डरावना जानवरों के साथ रहना नहीं था, बल्कि जंगल से बचाकर शहर लाया जाना था। मार्कोस ने जानवरों की आवाजों की नकल करना बचपन में ही सीख लिया था, जब वो अकेले जंगल में रहते थे। 1953 से 1965 तक वो सियरा मोरेना में रहे, भेड़ियों, चिड़ियों और दूसरे जानवरों के बीच। वही उनका परिवार था, वही उनके दोस्त जो मिलकर खाना जुटाया करते थे। मैं उन जानवरों की बदौलत ही जिंदा रहा। मैं भेड़िए की आवाज निकालता और वो मेरे पास चले आते। मैं उनके साथ खेलता, खाता। मैं वहाँ मछलियाँ और खरगोश पकड़ता था। मैंने हर वो चीज खाई जिसे पक्षी खाते थे। मुझे केवल तब अकेला लगता था जब मैं जानवरों की आवाजें नहीं सुन पाता था। जंगल में हमेशा किसी न किसी जानवर की आवाज आती थी, जैसे उल्लू की आवाज, भूरे उल्लू की आवाज, लोमड़ी की आवाज और नन्हे उल्लू की आवाज। लेकिन उनकी ये बेपरवाह जिंदगी 19 साल की उम्र में बदल गई। 12 सालों तक वे बाहरी दुनिया से कटे रहकर जंगलों में रह रहे थे। तब एक दिन स्पेन पुलिस की उन पर नजर पड़ी। फिर उन्हें जबरन इंसानों के पीछे आ गया। वो मेरे जीवन का सबसे भयंकर लम्हा था। मैं भागना चाहता था। सुधार गृह में ले जाने से पहले मेरी सुरक्षा के लिए उन्हें मुझे ताले में बंद रखना पड़ता था, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि खाना कैसे खाते हैं, वगैरह वगैरह, सब कुछ सिखाया। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी कारों और गाड़ियों की आवाजों से होती थी। मैं इतना शोर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। लोग केवल इधर से उधर या उधर से इधर जाते थे, बिल्कुल चींटियों की तरह। हालांकि चींटियां भी कम से कम एक ही दिशा में जाती हैं। मैं सड़क भी पार नहीं कर पाता था। जब मानव विज्ञानी गैब्रियल जेनर मनीला उनसे मिले, तब मार्कोस एक भोले भाले नौजवान थे। गैब्रियल ने उन पर गहन अध्ययन किया, उनकी रिकॉर्डिंग की और ऐसे तथ्य जुटाए जिनसे उनकी अविश्वसनीय सी लगने वाली कहानी को सही ठहराया जा सके। कई साल तक खुद को सभ्य माहौल में असहज पाने के बाद मार्कोस को आखिरकार उत्तरी स्पेन के एक छोटे कस्बे में थोड़ा अच्छा सा लगने लगा। मेरी हालत वाकई बहुत बुरी थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि जब मुझे जंगल से निकाला गया तो उन्हें मुझे सीधे स्कूल भेज देना चाहिए था, जहाँ मैं सही तरीके से बोलना सीख पाता, ताकि दुनिया को समझने में मुझे मदद मिलती। सरकार को कम से कम कुछ सालों के लिए तो ऐसा करना ही चाहिए था। मार्कोस कहते हैं, अब भी अक्सर उन्हें ऐसा लगता है कि जंगल उन्हें पुकार रहा है। BBC रिपोर्ट। उल्टी टोपी, ढीली जैकेट और तेजी से चलती जबान। रैप सिंगर्स के बारे में सोचे तो अक्सर कुछ ऐसी ही छवि दिमाग में आती है, लेकिन मिस्र की मयम महमूद हैं इस छवि से बिल्कुल उलट। वो वहां की पहली हिजाब पहनने वाली रैपर हैं। मैंने 10 साल की उम्र से रैप गाना शुरू किया जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी। मैं पहले कविताएं लिखती थी, जिन्हें मैं बाद में ज्यादा तेज तुकबंदी के साथ लिखने लगी। मुझे पता चला है कि इसे रैप कहते हैं। मुझे समझ आया कि सभी पुरुष रैपर्स के पास एक न एक गाना होगा जिसमें वो लड़कियों और उनके कपड़ों के बारे में गाते होंगे और लड़कियों को सभी चीजों का दोष देते होंगे जो सही नहीं है। तो मैंने लड़कियों और उनकी दिक्कतों के बारे में रैप करना शुरू किया। मेरा परिवार मेरे साथ है। सबसे पहले मेरी माँ ने ही मुझे कविता पढ़ना सिखाया। मेरे पिता ने मुझे समझाया कि किसी पुरानी चीज के बारे में नहीं कहना, बल्कि ऐसी बात करना जिसकी अहमियत हो। मेरे पड़ोसी सोचते हैं कि किसी लड़की का रैप गाना अजीब है, लेकिन मैं आगे बढ़ी। वो कई बार आश्चर्यचकित होते हैं कि हिजाब में कोई लड़की कैसे गाती है, चिल्लाती है। मेरा सीधा जवाब है,
तुम सिर्फ मेरे हिजाब को देखते हो और मुझे स्टेज पर कूदते देखते हो, लेकिन मैं क्या गा रही हूँ उसे नजरअंदाज कर देते हो। यहाँ मिस्र में जब कोई लड़की हिजाब पहनती है तो वो गाना, नाचना, अभिनय जैसी तमाम चीजें बंद कर देती है। कुछ लड़कियाँ ये सब करती हैं, लेकिन उन पर हमेशा समाज की नजर रहती है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में सिर्फ मैं अकेले ही लोगों से कुछ कहने की कोशिश नहीं करती रहूंगी। एक दिन मैं गाना बंद कर दूंगी और उम्मीद है कि और भी ऐसे लोग होंगे जो मेरी इस सोच को आगे बढ़ाएंगे। इस बार ग्लोबल इंडिया में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाजरीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, इस हफ्ते हम आपको काउंसिल की इमदाद या काउंसिल के जरिए शाया होने वाली किताब का जायजा पेश नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा किसी खास शख्सियत से भी आपकी मुलाकात इस हफ्ते नहीं हो सकेगी। हम आपसे वादा करते हैं कि अगले एपिसोड में हम जायजा पेश करेंगे और किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात जरूर करवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान ने मुल्क भर में 50 नए मराकज के कयाम को दी मंजूरी। उर्दू और अरबी को फरोग़ देना है मकसद। मदारिस के तलबा को अरबी के मैदान में मिलेंगे रोजगार के वसी मौक़े। काउंसिल ने 2 साला अरबी डिप्लोमा कोर्स के लिए मदारिस को ज्यादा से ज्यादा सेंटर देने का किया फैसला। तिब्ब यूनानी की निसाबी किताबों का मसला बहुत जल्द होगा खत्म। काउंसिल ने मार्च तक 8 मौज़ूआत की किताबें फराहम करने का किया ऐलान। मुहिब्बान उर्दू को नामवर शख्सियात के ऑडियो वीडियो देखने और सुनने का मिलेगा मौका। काउंसिल को कदीम शोरा और अदीबों की आवाज जमा करने में मिल रही है कामयाबी। और मौलाना आजाद के अफकार नई नस्ल तक पहुंचाने का काउंसिल ने किया अज़्म। मौलाना की तहरीरों को दूसरी जबानों में मुंतकिल करने का किया फैसला। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान ने मुल्क भर में 50 नए उर्दू अरबी मराकज के कयाम को मंजूरी दे दी है। फरोग़ उर्दू भवन में हुई फासलाती तालीम की कमेटी ने मुख्तलिफ रियासतों में काउंसिल के मराकज के सिलसिले में आई दरखास्तों की जांच परख के बाद मंजूरी पर मुहर लगाई। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान फासलाती तालीम के तहत उर्दू और अरबी ज़बान के सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स चला रही है। मुल्क के तूल अर्ज में 598 मराकज़ काम कर रहे हैं। काउंसिल ने 100 नए मराकज़ के मंसूबे के तहत दरखास्तें तलब की थी। 800 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। फंड की कमी की वजह से मराकज़ की तादाद 100 से घटाकर 50 कर दी गई।
یہی وجہ تھی کہ درخواستوں پر غور و خوض کے بعد اراکین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اردو کے فروغ کے ہدف کے تحت ان اضلاع اور ریاستوں کو ترجیح دی جائے جہاں پر مراکز نہیں ہیں، تاکہ کونسل کے دائرے میں آنے والے اضلاع میں اضافہ ہو۔ میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ مراکز کی نگرانی کے نظام کو زیادہ فعال اور اثردار بنایا جائے، جس کے تحت فیصلہ کیا گیا کہ کمیٹی کے اراکین کو بھی اپنی ریاست کے مراکز کے جائزہ اور نگرانی کی ذمہ داری سونپی جائے۔ یہ پہلی دفعہ ہے، پہلا موقع ہے جب پورے ہندوستان سے اردو سینٹر کے لیے تقریباً 800 سے زائد اپلیکیشن ہے۔ اب میرے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ 50 سینٹر کھولنے ہیں، تو اب ہر سال 50 سینٹر کھولنے کا بجٹ ہمارے پاس تھا۔ اب میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اب اتنی اپلیکیشن آئی ہے، بہت شرم آ رہی ہے کہ کیسے ریجیکٹ کیا ہے، کیسے کیا کروں۔ تو 50 تو نہیں، اس سال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 70 سینٹر کھل جائیں۔ ہم کہیں نہ کہیں سے 20 سینٹر کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ فنڈ آ جائے۔ یو پی، بہار، راجستھان، مدھیہ پردیش اور گجرات سمیت ان ریاستوں میں جہاں اردو کی صورتحال بہتر نہیں ہے، وہاں پر زیادہ توجہ دینے کا فیصلہ لیا گیا۔ مراکز کو دیے جانے والے اساتذہ کی تقرری کو مزید شفاف بنانے کا معاملہ ایجنڈے کے تحت اٹھا اور اس سلسلے میں نئی پالیسی بناتے ہوئے اراکین نے 50 طلبہ تک ایک استاد جبکہ دوسرے استاد کی تقرری کے لیے 75 طلبہ کی قید لگانے کو منظوری دی، جبکہ تیسرے استاد کی منظوری کو ختم کر دیا گیا تاکہ دیگر مقامات پر نئے مراکز کا قیام ممکن ہو سکے۔ جو سینٹر کھولے جائیں ان علاقوں کو ترجیح دی جائے جہاں اردو پڑھانے کا نظم نہیں ہے۔ تو میں ان ناظرین سے جنہوں نے درخواست بھیجی ہے، اگر منظور نہیں ہوا تو مایوس نہ ہو۔ آج جو کرائیٹیریا بنائے گئے ہیں ان کرائیٹیریاز میں اسٹیٹ اور ڈسٹرکٹ کو لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے جس ڈسٹرکٹ میں سینٹر موجود نہیں ہے ان کو ہم پہلے دیں گے۔ بہت سے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پر سینٹر پہلے موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 25 نہیں کر پاتے اور تب بھی سینٹر چلا رہے ہیں اور اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ لگا دی گئی ہے اس میں شرط کہ آپ کے اگر 50 طلبہ ہیں تو اس میں ایک استاد رکھا جائے گا، اور یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہر ضلع کو ایک سینٹر چلانے کا موقع ملے گا۔ کونسل کی جانب سے میٹنگ میں اردو سرٹیفکیٹ اور اردو ڈپلوما کورسوں کو 3 سالہ انڈر گریجویٹ میں تبدیل کرنے کو ایجنڈے کے تحت پیش کیا گیا، جس پر اراکین نے اس تبدیلی کا خیر مقدم کیا اور اس بات کی ستائش کی کہ کونسل کے ایڈوانس ڈپلوما کے بعد MA کے کورس میں سیدھا داخلہ ملے گا۔ کونسل کورس کو یونیورسٹیوں سے منظوری دلائے گی۔ اگر اس کورس کی اہمیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو پوسٹ گریجویٹ کلاسز میں داخلہ ملنے میں مددگار ہوگا، تب لوگ بہت اس کی طرف آئیں گے۔ 1 سال کا ان کا کورس چل رہا ہے، جگہ جگہ پہ کمپیوٹر لیب اردو کے اسے لگا رہے ہیں، بچے کمپیوٹر پر اردو کر پائیں، یہ ایک اور بڑا اچیومنٹ ہے۔ تو نیچرلی جو کونسل کے اسٹیپس ہیں اور جو انہوں نے آج فیصلے لیے ہیں، اس سے اردو کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ سرٹیفکیٹ کورس یا ڈپلوما کورس جو ہے وہ محض شوق کے لیے ہوتا ہے، اس سے آگے کام نہیں بنتا۔ تو یہ 3 سال کا انٹیگریٹڈ کورس ہو جائے گا تو بہت بہتر ہو جائے گا، آئندہ یونیورسٹیز میں جانے کے لیے لوگوں کو گنجائش نکل آئے گی۔ کونسل نے اپنے فنڈ کو شفافیت کے ساتھ خرچ کیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کونسل کا فنڈ حکومت نے بڑھا کر 60 کروڑ کر دیا، تاکہ جس طرح سے اردو لسانی علاقوں میں حکومت کی اسکیموں کو چلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اردو کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے کونسل پوشا ہے، اس لحاظ سے بجٹ میں اضافہ کیا جانا ضروری ہے، تبھی حکومت کا منشا پورا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مدارس کے عربی داں طلبہ کے لیے روزگار کے دروازے جلد ہی بڑے پیمانے پر کھلنے والے ہیں، کیونکہ قومی کونسل نے اپنے 2 سالہ عربی ڈپلوما کورس کے لیے بڑے مدارس کو مراکز دینے میں ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مراکز کے قیام سے طلبہ کو جدید عربی زبان سیکھنے میں مدد ملے گی اور وہ عربی ماہر کے طور پر کام کر سکیں گے۔ عربی ڈپلوما سے متعلق کونسل کے پینل کی اہم میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں کونسل کی جانب سے چل رہے سرٹیفکیٹ کورس اور ڈپلوما کورس کی افادت کو بڑھانے پر غور کیا گیا۔ شرکاء نے فیصلہ کیا کہ عربی مدارس کے طلباء کے لیے تیار کیا گیا 2 سالہ عربی ڈپلوما کورس چلانے کی ذمہ داری بڑے مدارس کو دی جائے، تاکہ پہلے سے عربی زبان کی سدھ بدھ رکھنے والے طلباء جدید عربی زبان کی بول چال کی تربیت لے کر روزگار سے جڑ سکے، جبکہ اسکولی طلباء کے لیے کورس کو رفاہی تنظیموں کے ذریعے چلانے کی سفارش کی گئی۔ یہ وہ کورس ہے جس سے لوگوں کو ملازمتیں ملتی ہیں، تو یہ طے ہوا کہ یہ کورس جو 2 ایئرس کا ہے یہ بڑے مدارس بڑے اداروں کو دیے جائے جہاں پہلے سے عربی پڑھنے پڑھانے کا نظم موجود ہے، یعنی درس و تدریس کا نظم پہلے جہاں موجود ہے وہاں 2 ایئر کا کورس دیا جائے، اور 1 ایئر کے کورسز ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں جو NGO والے ہیں، اور اداروں کو نہ بھی دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے وہاں عربی کے ادارے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ طے ہوئی کہ لڑکیوں کے مدارس کو لڑکیوں
کے لیے چلائے جانے والے اداروں کو ترجیح دی جائے اور ان اضلاع میں جہاں ہمارے سینٹر نہیں ہیں ان کو ترجیح دی جائے. میٹنگ میں مراکز کی نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر کرنے پر بھی زور دیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ بہتر نگرانی اور کم خرچ کے لیے علاقائی اراکین سے نگرانی کرائی جائے، جبکہ ایجنڈے کے تحت عربی مراکز کی کم تعداد کو بڑھانے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا اور اراکین نے اس بات پر زور دیا کہ اردو مراکز کے ساتھ عربی زبان کے مراکز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ عربی کی ترویج کی اضافی ذمہ داری کے تحت کم از کم آدھے مراکز اردو کے مقابلے میں عربی کورسوں کے لیے بھی کھولے جائیں گے. میٹنگ میں پالیسی طے کی گئی کہ طالبات کے لیے چلائے جا رہے اداروں کے ساتھ ساتھ محروم اضلاع کو ترجیح دی جائے گی. اردو کے حوالے سے یہ بات آئی کہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں انہی کو نامزد کیا جائے کہ وہ مختلف علاقوں سے جہاں سے آئے ہیں ان علاقوں میں موجود جو سینٹرز ہیں ان کی مانیٹرنگ ان کی کبھی کبھی جا کر کے انسپیکشن کریں، سال میں کم از کم 3 دفعہ ضرور ہو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کونسل کے پیسے بچیں گے، جو دلی سے یہاں سے لوگ جائیں گے اگر اسی علاقے کے لوگ ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں تو ٹی اے ڈی اے کا خرچ بچے گا اور کم خرچ میں ہم بہتر مانیٹرنگ کر پائیں گے. اور چونکہ سینٹر یہ کم ہوتا ہے اضافی طور پر ہم چونکہ عربی اور فارسی کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں تو اگر 50 سینٹر اردو کے کھول رہے ہیں تو 30 سینٹر عربی کے کھولیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تعداد 2 3 ہو جائے. حکومت کو لکھا بھی ہے، اگر اسی درمیان حکومت سے اپروول آ جاتی ہے تو ہم اس کی تعداد کو بڑھا بھی سکتے ہیں. میٹنگ میں کونسل کے سہ ماہی ادبی ترجمان فکر و تحقیق کے خصوصی نمبر کا رسم اجرا بھی پروفیسر وسیم بریلوی اور ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین کے ہاتھوں کیا گیا، جبکہ اس شمارے کو اراکین کے لیے بطور ہدیہ پیش کیا گیا. طب یونانی کے طلبہ اور خصوصاً BUMS کا کورس کر رہے طلبہ کو بہت جلد نصابی کتابوں کے بحران سے نجات ملنے جا رہی ہے. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی جانب سے 8 موضوعات پر نصابی کتابوں کی تیاری کا کام 80% پورا ہو گیا ہے. مارچ تک یہ کتابیں طلبہ کو فراہم کر دی جائیں گی. طب یونانی کو درپیش کتابوں کے بحران کی دقت کو دور کرنے کے لیے قومی کونسل نے 2 سال قبل یونانی پینل بنا کر نصابی کتابوں کو تیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا. پروجیکٹ کے تحت 11 موضوعات پر کتابوں کی تیاری کا کام کیا جانا تھا. اس پورے کام کے جائزے اور پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے یونانی پینل کے ماہرین فروغ اردو 1 میں اکٹھا ہوئے تھے. میٹنگ میں پروجیکٹوں کی صورتحال پر غور کیا گیا اور 2 نئے پروجیکٹوں کے تجاویز کو منظوری دے دی گئی. ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ یونانی کے طلبہ کو کونسل کی تیار کردہ نصابی کتابوں کو جلد از جلد مہیا کرایا جائے. جو نئے پروپوزل ہیں 2 زیادہ نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ خود اپنی طور پر کونسل خود اپنی کتاب تیار کرا رہی ہے کوالٹی بکس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور تمام جو طلبہ ہیں BUMS کے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے. تو جو نئے پروپوزل ہیں اس میں 2 پروپوزل ایک جسم بے جان جو معیز شمس صاحب کا ہے وہ اپروو ہوا ہے اور ایک رضی الاسلام صاحب کتاب جو تاریخ ادویہ پہ وہ اپروو ہوا ہے. باقی ہم اپنی کتاب خود ہی تیار کرا رہے ہیں اور جو تقریباً 15-20 سبجیکٹس پہ وہ تمام کتابیں تیار ہو رہی ہیں جو BUMS کے طالب علم کے لیے ہو رہی ہیں. اب تک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ تقریباً 8 سبجیکٹس کی کتابیں 80% مکمل ہو چکی ہیں. امید یہ کی جاتی ہے کہ مارچ تک 6-7 سبجیکٹ کی کتابیں آ جائیں گی. البتہ معالجات اور سرجری میں ہم نے یہ کیا اس کو فیز وائز کر دیا ہے اور اس میں نیکسٹ جون تک وہ کتابیں آ پائیں گی. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے خاص طور انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے جہاں کتابوں کی اویلیبلٹی نہیں تھی. آزادی کے بعد طب یونانی کو سب سے زیادہ دقت نصابی کتابوں اور عربی فارسی میں موجود طبی سرمایہ کے سلسلے میں سامنے آئی. عربی فارسی کے ماہر اطباء نے اس سرمایہ کو اردو زبان میں منتقل کیا، لیکن یونانی کے طلباء کو نصابی کتابوں کی کمی کا معاملہ بحران میں بدل گیا. آج بھی یونانی کے طلباء نصابی کتابوں کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج نے یونانی کتابوں کی اشاعت کا اہتمام کیا اور ایک یونانی پینل قائم کیا. انہوں نے اس کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اور تقریباً 20-25 مضامین ہیں جن کی کتابیں کونسل کو شائع کرنی ہے. یہاں جو اردو کونسل کا جو ارادہ ہے کہ اردو میں کتابیں شائع کی جائیں تاکہ وہ جو مدرسے سے جن کا بیک گراؤنڈ مدرسے کا ہے ان کو مدد مل سکے. تو اس لیے یہ کوشش ساری جاری ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اردو میں کتابیں لکھی جائیں. تو اس کی کوشش ہو رہی ہے اور میں لکھ رہا ہوں کتاب اردو میں. ناظرین، اردو سے جڑی سرگرمیاں اور بھی ہیں. فی الحال وقت ایک بریک کا. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے
اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دلنشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ دنیا بھر میں اردو والے کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کہاں انہوں نے مایوس کیا، کہاں امیدوں کے چراغ جلائے، کہاں پیچھے گئے، کہاں آگے بڑھے، یہ سب جاننے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی پڑھیے اردو دنیا، اردو زبان، اردو ادب اور اردو سماج کا آئینہ، قومی اردو کونسل کا ہر ماہ پابندی سے شائع ہونے والا خوبصورت خوبصیرت رسالہ اردو دنیا، قیمت صرف 15 روپے۔ بریک کے بعد اردو دنیا میں آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ NCPUL کی جانب سے اردو کی نامور شخصیات کے نادر آڈیو ویڈیو جمع کرنے کے کام میں کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ کونسل کو جگر مراد آبادی سے لے کر فراق گورکھپوری کے نادر آڈیو ملے ہیں، جن کی جانچ کا کام شروع کر دیا گیا۔ اردو زبان کے قدیم شعراء نامور شخصیات کی آواز کو ناظرین اور محبان اردو کے لیے جمع کرنے کا جو منصوبہ کونسل نے بنایا تھا، اس سلسلے کی کئی آڈیو اور ویڈیو موصول ہوئی ہیں۔ اس کی جانچ کے لیے ماہرین کی میٹنگ بلائی گئی تھی۔ میٹنگ میں دوردرشن کے سابق ڈائریکٹر بشارت حسین اور موجودہ ڈائریکٹر اسم خان کے نمائندے مسٹر رحمت اللہ شرکت کے لیے آئے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ شکیل اختر بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ آڈیو اور ویڈیو میں جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، ماہر القادری، سرور بارہ بنکوی، مشہور واحدی، مخدوم محی الدین، تابش دہلوی، حفیظ جالندھری اور شاعر لکھنوی کے کلام کی آڈیو ویڈیو کو دیکھ کر ماہرین نہ صرف خوش نظر آئے بلکہ کافی حیران بھی ہوئے۔ میٹنگ میں آڈیو اور ویڈیو کے معیار کی جانچ اور پالیسی کے ضوابط بنانے کے لیے دوبارہ میٹنگ بلانے کا فیصلہ لیا گیا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ کونسل زیادہ تعداد میں آڈیو اور ویڈیو کی حصولیابی کے لیے اشتہاری مہم تیز کرے گی۔ آڈیو ویڈیو کی جو اب اشتہار کے بعد ہمارے پاس آئی ہیں وہ بہت نہیں ہے، میں مزید اشتہار دینا جا رہا ہوں تاکہ اور جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں محفوظ ہیں وہ ہم سے رابطہ قائم کریں، اس لیے کہ آپ کی ذاتی لائبریری میں رہ کر کے آپ کی اپنی ملکیت ہوگی، لیکن جب اردو پورٹل میں ڈالیں گے تو پوری اردو دنیا اس کو دیکھے گی، پوری دنیا کے لیے اوپن ونڈو پہ ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں گزارش کر رہا ہوں ETV کے معرفت سے ناظرین کو بھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آڈیو ویڈیو ریئر کوئی آڈیو ہو یا ویڈیو ہو جو اب ابھی باحیات نہیں ہے وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم اس کو اپلوڈ کر سکیں اردو پورٹل پہ، چاہے قیمتاً دینا چاہیں تو ہم تیار ہیں خریدنے کو، تحفتاً دینا چاہتے ہیں تو استقبال ہے آپ کا۔ آج کی جو کلپس دیکھے ہیں اس میں اندر جگر مراد آبادی، مخدوم محی الدین، ماہر القادری، یہ ایسے اہم نام ہیں کہ آج سے 50 سال کے بعد جس وقت یہ چیزیں آئیں گی تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی ان کے بارے میں سن کر اور جان کر، اور محظوظ ہوں گے لوگ۔ پھر یہ کہ ان کی جو ایک ادبی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، کلچرل اس کی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور پھر یہ آوازیں اب تو رخصت ہو چکی ہیں۔ تو جس زمانے میں ہمارا یہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں ہوا تھا، اس وقت کی آوازیں ہیں کسی طریقے سے ٹیپس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، تو یہ بہت اچھا خزانہ ہوگا۔ ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ کونسل اس طرح کے ضوابط بنائے جس سے اردو والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور کونسل کا آڈیو اور ویڈیو کا میوزیم تیار ہو سکے۔ ہم اب تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ اردو کونسل کتابیں چھاپتی تھی، کتابوں پر مالی تعاون دیتی تھی، بلک پرچیز کرتی تھی، لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ آڈیو ویڈیو کی دنیا میں جو ریئر ریکارڈنگز ہیں ان ریکارڈنگز کو بھی اردو قارئین تک، اردو ناظرین تک پہنچایا جائے، ایک بہت بڑا اور بہت ہی مستحسن قدم ہے اردو دنیا کے لیے۔ اب پوری دنیا میں صرف NCPUL ایک ایسا ادارہ ہے جو اردو کا ادارہ ہے اور جس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ان چیزوں کو پرزرو کرے۔ یہ کہ اب تو جو آرکائیول ویلیو ہے وہ صرف پرنٹ کی نہیں ہے بلکہ آڈیو ویڈیو کی بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کی آوازیں محفوظ کرنا
جو ہے پہلے یہ اس کی ضرورت تھی اور لوگ کر رہے تھے اس کام کو. اب زمانہ آگے بڑھ گیا ہے تو آڈیو ویژول جو ہے اس کو بھی ہم جمع کر سکتے ہیں اور کل اس کی صرف آرکائیول اہمیت ہی نہیں ہے بلکہ اس کو ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں. ناظرین، ملک کے پہلے وزیر تعلیم اور ہندوستان کی تعلیمی ترقی کے معمار مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات کو نئی نسل تک پہنچانے کا بیڑا اب قومی کونسل نے اٹھایا ہے. کونسل مولانا آزاد کی تحریروں، افکار و خیالات کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے قومی سیمینار اور مولانا کی تحریروں کو اردو سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے دفتر فروغ اردو بھون میں مولانا آزاد کو نئی نسل سے متعارف کرانے اور ان کے افکار کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے ایجنڈے پر دانشوروں کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. میٹنگ میں ملک کے متعدد دانشوروں نے شرکت کی. میٹنگ کے دوران شرکاء نے مولانا کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور اس بات پر زور دیا کہ مولانا نے ہندو مسلم اتحاد، کثرت میں وحدت، کثیر تہذیبی ہندوستان کا جو خاکہ پیش کیا ہے اس سے نئی نسل کو واقف کرایا جانا چاہیے. شرکاء نے یہ شکوہ بھی کیا کہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم اور مجاہد آزادی کو ملک کے نصاب میں وہ جگہ نہ مل سکی جو ان کا حق تھا. میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ مولانا کے افکار اور تحریروں کو نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش تیز کی جائے گی. خود مولانا آزاد کی تحریریں جو ہیں وہ دوسری زبانوں میں اتنی ٹرانسلیٹ ہو کے اس انداز سے نہیں پہنچ سکی جتنا پہنچنا چاہیے تھا. تو یہ ہماری کوشش ہے کہ NCPL کے ذریعے اس وراثت کو نئی نسل تک ہم پہنچا سکیں اور اسی سلسلے میں یہ پہلا قدم ہے کہ ہم ایک ایسا سیمینار کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہی یہ رکھ رہے ہیں کہ گلوبل ولیج میں مولانا آزاد کی عصری معنویت کیا ہے نا. اس پہ غور و خوض کریں گے اور مولانا آزاد کو آگے بڑھانے کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اس سیمینار کے بعد جو سفارشات آئیں گی اس پہ ہم عمل کریں گے. مولانا آزاد کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کے اوپر یعنی ان کی سیاسی حیثیت، ان کی علمی ادبی حیثیت، ان کی صحافت سے متعلق خدمات، ان کی عجیب و غریب انشا پردازی، تو اتنے موضوعات ہیں کہ ان سب کو کور اپ کرنا کی کوشش جو ہے وہ اس سیمینار کے اندر کی جائے گی. مولانا آزاد نے ہندوستان کے تعلیمی نظام کو UGC، ساہتیہ اکیڈمی سمیت مختلف اداروں کی صورت میں وہ بنیاد فراہم کی کہ آج ہندوستان کی ترقی ان کی مرہون منت معلوم ہوتی ہے. مولانا ہندو مسلم اتحاد کے زبردست دائی اور تقسیم ہند کے سخت مخالف تھے. شرکا کا ماننا تھا کہ مولانا آزاد کو نئی نسل سے روبرو کرانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. تعلیم کیسے بھی ہو، کسی بھی لینگویج میں ہو، ضروری ہے اور اسی لیے میں چاہتا تھا، میں خود اب بھی چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد کو زیادہ سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا جائے، دوسری زبانوں میں پیش کیا جائے کہ جو لوگ اردو یا انگریزی سے واقف نہیں ہیں وہ بھی مولانا کے بارے میں جانیں. اس لیے جو ان کی مادری زبان ہے اس میں اگر وہ کتابیں مہیا کرائی جائیں کہ جو مولانا آزاد کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں، مولانا آزاد نے لکھی ہیں، تو شاید مولانا آزاد کو ان تک پہنچنے میں یا ان تک پہنچانے میں شاید ہمیں کامیابی حاصل ہو. جو بھی بڑے انیشیٹوز ہوئے ہیں، بڑے کام شروع کیے گئے ہیں، وہ ان کے زمانے میں ہوئے. مثلا یہ اکیڈمیز ہیں، ساہتیہ اکیڈمی ہے، سنگیت کلا اکیڈمی ہے، اس طرح کی. اس کے علاوہ جو بہت اہم چیز ہوئی وہ UGC جو کہلاتی ہے، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے زمانے کا ہے. تو ایک طرح سے جو ہماری جدید طالب علم آزادی کے بعد تعلیم ہے، آزادی کے بعد اس کی ساری جو خاکہ اور بنیادیں جو ہیں وہ ان کے زمانے میں رکھی گئی. مولانا آزاد کی دانشوری اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا سیاسی پارٹیوں کے قائدین بھی مانتے ہیں. تاہم مولانا آزاد کی شخصیت اور ان کے افکار نئی نسل تک پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا. اردو زبان میں مولانا کی دینی حیثیت اور ان کی تحریروں پر تو کام ہوا، تاہم ان کے سیاسی و سماجی خیالات آج تک تعارف کے محتاج ہیں. ناظرین، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان فن خطاطی کو بازار سے جوڑنے کے منصوبے کے تحت اپنے مراکز کے ماہرین کے مثالی نمونوں کو نمائش کے تحت پیش کرنے جا رہی ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک ہفتہ چلنے والی اس نمائش میں حیدرآباد سمیت ملک کے متعدد ماہرین کی خطاطی کے نمونے پیش کیے جائیں گے. فن خطاطی کے نمونوں کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں نمائش کی تیاری کے لیے ماہرین کی میٹنگ اردو بھون میں منعقد ہوئی. فائن آرٹ اور خطاطی کے ماہرین نے میٹنگ کے دوران کونسل کے فن خطاطی کے مراکز سے آئے نمونوں کا جائزہ لیا اور بہتر نمونوں کو نمائش کے لیے منتخب کیا.
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो हमने एग्जीबिशन रखा है 1 हफ्ते का, उस एग्जीबिशन में हिंदुस्तान भर के जितने हमारे सेंटर हैं 48, उन तमाम सेंटर से नमूने मंगाए गए हैं और आज मीटिंग हो रही है। हमने माहिरीन को बुलाया है कि देखें किन किन नमूनों को हम वहाँ एग्जीबिशन में रख सकते हैं और किस तरह से रखेंगे। फन खताती के लिए काउंसिल की जानिब से अब तक सैकड़ों मराकज़ कायम किए गए। काउंसिल ने जदीद टेक्नोलॉजी से फन खताती को जोड़ते हुए नए अंदाज में कोर्स चलाया है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में तलबा ने इस फन को सीख कर इस